حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اپنی پاک بارگاہ وچ بڑی عقیدت نال بڑا خوبصورت انداز نال نوکری پیش فرما رہے ہیں جناب بھائی ارشد حسین سیالوی صاحب. یقیناً جس بندے دا دل مدینہ بن گیا ہے محفل وچ ذوق بن کے آخر سبحان اللہ. پہلے بندے تو لگ گیا کہ بندے دے اپنی حاضری تے ثبوت دیندے نعرہ لا کو پتہ چل جاوے حضور دے عاشق حضور دی محفل وچ تشریف فرما ہے. نعرہ تکبیر سجے ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت یزیدیت. ماشاءاللہ میں ایک کو جملہ پیش کر کے میں کا حوالے کرنے لگا بزرگ ثنا خان خوبصورت ثنا خان قبلہ حاجی محمد سائل صاحب تشریف لان کے حضور کی بارگاہ وچ حاجی انات پیش فرمان کے بغیر کسی شعر سے پڑھے. حاجی محمد سعید احمد صاحب تشریف لان کے حضور کی بارگاہ وچ حاجی انات پیش فرمان. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیہ یا حبیب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. خوبصورت حبیب پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد شبیر احمد بخاری سے آپ تشریف لے گیا. دل بٹھا کریں تو خوش آمدید کہنے ہیں سب دوست احباب. عظیم عالم دین عظیم مفتی پاکستان کا استقبال کرو اور محبت کا ذوق نال شوق نال یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ. میٹھے مدنی میٹھے مدنی رنگ لایا مدنی میٹھے مدنی رنگ لایا مدنی. وسے میٹھے مدنی دی مٹھڑی زبان جی سونا جدو مول دے بڑھدا قرآن ایتا بنیاں جی ایتا بنیاں جو فرماوے مدنی. زمانہ جدو آیا مدنی میٹھے مدنی دیا مٹھیاں دو میواں گود وچ جا کے آکھے حلیمہ رنگ لگ گئے رنگ لگ گئے مجدوں چھایا مدنی. اے وسع زمانہ جدو آیا مدنی رب دے حبیب نو حبیب سجنا اے دل نہ کدیے غریب سجنا. میری غربت نو مکایا مدنی
बहुत उस्तानी हदीस खूबसूरत खतीब पाकिस्तान खूबसूरत और हसीन खतीब कब्र रसूल सरमाए रसूल पासवानी मसलक रजा नौजवान खतीब पीर सैयद प्रोफेसर शब्बीर कमर बुखारी साहब सरजमीने मुल्तान तो तशरीफ लाए खूबसूरत नौजवान खतीब आपको नहायत ही अदब में मुल्तमिस और गुजारिश करेगा आप तशरीफ लाएंगे खूबसूरत और हसीन अंदाज विच हसीन बयान फरमान के मोहब्बत नाल जौक नाल नारे दी गूंज विच किबला साहब दा इस्तकबाल करो नारा तकबीर नारा रिसालत नारा तहकीक नारा हैदरी नारा हैदरी नारा गौसिया उलमाए हक अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मीम करीम मोहम्मद तू रब हर शय घोल घुमा छोड़े मेरे मीम करीम मोहम्मद तू रब हर शय घोल घुमा छोड़े ते जिमें आप हवसदा हर एक जा इवें यार दा ना चमका छोड़े मेरे मीम करीम मोहम्मद तू रब हर शय घोल घुमा छोड़े मेरे मीम करीम मोहम्मद तू रब हर शय घोल घुमा छोड़े ते जिमें आप हवसदा हर जा इवें यार दा ना चमका छोड़े यासीन पवा के गल से यासीन पवा के गल सहरा सरताहा ताज सजा छोड़े प्रोफेज मोहम्मद वखरा है जन रब मिलाद मना छोड़े ना जिस्म ते दा ना जान ते दी ए तरका रब रहमान दाए उदे हुक्म बगैर तू बेबस हई ए फैसला पढ़ कुरान दाए ते मेरे जिस्म ते मेरी मर्जी है ए वहम गुमान इंसान दाए रूह शाकिर मालिक दी तेरा ढांचा कब्रिस्तान है लाइके सद इज़्ज़ वल एहतराम मुक़्तदर व मुहतरम व मुहतशम हज़रात उलमाए ज़ी वक़ार मुअज़्ज़िज़ सामईन व हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तकाज़ा इदाद भी सिर्फ उसी से ही करूँगा जिसको अल्लाह पाक ने ज़ुबान दी हो कि कम अज कम वो मुंह से ये तो बोले कि अल्लाह पाक ने मेरी जुबान पे जो हलफ सजाया है वो कितना प्यारा है। मैं हर उस आने वाले शख्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो मेरे करीम नबी की महफिल में आया है, उस नबी की महफिल में आया है जिस नबी की महफिल में आने के लिए अल्लाह के नूरी फरिश्ते भी आरज़ू रखते हैं। किसी नए मजमे में जाकर मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपके मिजाज से वाकिफ हूँ या नहीं, इसलिए कि मुझे पता है कि पूरी कायनात के अंदर नबी करने वालों का मिजाज एक ही होता है। क्यों? मुझे पता है पूरी कायनात के अंदर अली करने वालों का मिजाज एक ही होता है। मुझे पता है पूरी कायनात के अंदर हुसैन करने
دونوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں. الحمدللہ میں ساری خود ہی کہتا ہوں. میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں، ہاتھ بھی خود ہی لہراتا ہوں، نعرے بھی خود ہی لگاتا ہوں. بس آپ دل کے کانوں سے سنیں، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے سنیں. سبحان اللہ نہ بولیں کوئی بات نہیں، مگر دل کے کانوں سے سنیے گا. اثر کرے نہ کرے وہ کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد. اثر کرے نہ کرے وہ کوئی سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. مجھے آپ لوگوں کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ دل کے کانوں سے سنیں، اپنی اپنی جگہ بیٹھ کے سنیں. میرے لیے بس اتنا ہی کافی. بیٹے ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سے جانے والوں، جوانوں بات وہی باب خادم حسین رضوی والی. بیٹے اگر عزت اسلام کی چاہتے ہو تو عزت نبی کی کرنا سیکھو. فرمایا بیٹے عزت اسلام کی تھی تو نبی کی وجہ سے، عزت اسلام کی ہو رہی ہے تو نبی کی وجہ سے، اور انشاءاللہ کل قیامت تک عزت اسلام کی ہوگی تو نبی کی وجہ سے. ماشاءاللہ بڑے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے. قبلہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ میرے کریم نبی کے صحابہ ہیں. یہ میں نہ صحیح. ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں، صحابہ کے نام پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں صرف اس لیے کہ یہ میرے کریم نبی کے صحابہ ہیں. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، صحابہ کی اگر اپنی ذاتی عزت ہوتی تو کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی ہوتی. نہ صحیح نہ صحیح. صحابہ کو عزت تب ملی جب وہ میرے کریم نبی کے قدموں پہ ہے. سونے سیدنا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام تب ملا، یہ شان تب ملی جب وہ میرے کریم نبی کی خدمت میں ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شان تب ملی، یہ مقام تب ملا جب وہ میرے کریم نبی کے قدموں پہ آئے. ہاں یہ وہی عمر ہیں. اسلام لانے سے پہلے پتہ ہے حضرت عمر فاروق کون تھے، کیا تھے؟ اس عمر کی بات کر رہا ہوں جس کا نام لیتے ہی منہ میٹھا ہو جاتا ہے، جان میں جان آ جاتی ہے. اس عمر کی بات کر رہا ہوں، میرے نبی کا وہ عمر جس راستے سے جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. اچھا اسلام لانے سے پہلے آپ کے اندر اوقات ہی کتنی تھی، آپ میں ہمت ہی کیا تھی؟ کلمہ پڑھنے سے پہلے ایک دن آپ کے ابو نے آپ کو 5 اونٹ دیے، کہا بیٹا ان کو لائن پہ کھڑا کرو. کتنے میاں؟ 5. سارے بولو کتنے؟ 5 اونٹ دیے. کس کو بلا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. بابا جی 5 اونٹ دیے، کہا بیٹا ان کو لائن پہ کھڑا کرو. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ہمت یہ تھی، طاقت یہ تھی، آپ کے اندر قوت اتنی تھی کہ آپ آگے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے پیچھے والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے درمیان والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا، درمیان والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے آگے والا اونٹ لائن سے ہٹ جاتا. 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے تھے. آپ کے ابو جی آپ کو مارا کرتے تھے، ڈانٹا کرتے تھے. او نادان تو ایک مالدار عرب کا بیٹا ہے، 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے تو 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے تھے. اسلام لانے سے پہلے تو 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے تھے. جب میرے کریم نبی کی خدمت میں آئے، جب میرے کریم نبی کے قدموں پہ آئے تو شرق سے لے کر غرب تک 24 لاکھ مربع میل کی شہنشاہی کی. انسانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا، حیوانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا. اور مجھے بتاؤ تو صحیح ہے صدقہ میرے عربی لٹپال کا نہیں تھا تو کسی نے کیا خوب لکھا تھا، لٹھوار کو قرآن دے پھول سرے تیری شان جیاں نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دے کرے مقابلہ چہرہ ان عاشقاں اصلی چھوڑ
ڈٹھا او کوئی نور رکھے کوئی بشر رکھے پہنا رات دنے اے ہو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تو سہور ڈٹھا سہور ڈٹھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک میری زبان پہ آیا میرا منہ میٹھا ہو گیا ساتھ میں ایک واقعہ بھی یاد آ گیا اونچی آواز سبحان اللہ تک ادھر نہیں بیٹھے صحیح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک دن آپ کے اور میرے کریم نبی مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں میں یہاں سرگل لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا اور نہ ہی تو میں کوئی پھٹ توڑنے آیا ہوں نہ ہی تو کوئی میں جوش مارنے آیا میں آپ لوگوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں جنندر ہائیتا سجاک تھیمن جنندر ہائیتا سجاک تھیمن شکوک شکوے تو پاک تھیمن جے کہیں نے دل وچ مقام چاہنے نبی دے قدمے دکھا کے تھے ماشاءاللہ ایکٹر بیٹھے ہو ماشاءاللہ جس کے لئے نیندر آوے میں کو ڈاس گئے میں چھوڑ دے سے سپی کر کون ترانا میں مولوی کرانی چمڑ کے بیٹھا وال بیٹھا آپ کے اور میرے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں آپ کے اور میرے کریم نبی مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں روتے چلے جا رہے ہیں روتے چلے جا رہے ہیں چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخسانوں کو چھو رہی اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے دیکھا آقا رو رہے ہیں روتے جا رہے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے کی وجہ پوچھی آقا خیر تو ہے آپ کیوں رو رہے ہیں آپ زارو قطار کیوں رو رہے ہیں ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں بندے آتے جاتے رہیں گے میرے قیمتی لفظ قیمتی جملے ضائع نہ کیجئے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آقا خیر تو ہے آپ کیوں رو رہے ہیں کیوں خون کے آنسو روتے جا رہے ہیں اب میرے کریم آقا نے رونے کی وجہ بیان فرمائی اب وہ دل کے کانوں سے سنیے میرے کریم نبی نے فرمایا عمر رو اس لیے رہا ہوں تڑپ اس لیے رہا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے آ کر اللہ کا سلام دیا ساتھ میں کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام دیتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھتا 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 وہ بوڑھا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے کلمہ پڑھتے 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 یہاں تک کہ اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اس بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیات کیا صحیح اللہ کو میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں جوانوں میں صرف جوانوں سے مخاطب ہوں میرے کریم نبی کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا میں تمہیں امانت دے کے جا رہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا سونیا اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں ہے آپ رو رہے ہیں اور آپ خود ہی فرما رہے ہیں کہ جب میری امت کا کوئی بھی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھتا 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 وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیا آتی ہے یہ تو خوش قسمتی کی بات یہ تو خوشی کی بات ہے نا آقا آپ رو کیوں رہے ہیں جوانو ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں میرے کریم نبی کے رونے کی وجہ آخری جملہ دل کے کانوں سے سنیے گا میرے نبی نے فرمایا عمر او میرے عمر میں رو اس لیے نہیں رہا میں تڑپ اس لیے نہیں رہا کہ اللہ کو بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے عمر میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ کو تو بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے مگر بوڑھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی
کیوں نہیں آتی؟ بوڑھے کو جھوٹ بولتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی؟ ہائے ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لوگ تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد دلے۔ قبلہ چٹی داڑھی تھی گئی ہے، کبھر لتا تھی گئی ہیں، جسم میں جو طاقت نہیں رہی، زبان نے جو ذاکہ نہیں رہا، بابا جی گناہ کرن تو پھر بھی بات نہیں آدھا پیا، اور جی میں شاہ اور لکھتی میں اگر گناہ کرندہ مر گیوں کبر اچ مال کروں کیا مومن کے یہ کالی شکل گن کے اس ویلے سونا مدینی علا ناک سیا ہونا دان دیہی رات روندہ رہا کیندر پیچھے تیرے پیچھے قیام میں چروندہ رہا کیندر پیچھے تیرے پیچھے رکوع چروندہ رہا سجدیاں چروندہ رہا کیندر پیچھے تیرے پیچھے آئے کربلا دی سر زمین تے میری فاطمہ دے بیٹے حسین ابن علی نے سب کچھ قربان کر دیتا کیندر پیچھے بولو نا ندان وہ بے وفا دیکھتا صحیح اساں تیرے نال کیا کیتا تائیں ساڑے نال کیا قبلہ چٹی داڑھی تھی گئی کبر دولتہ تھی گئی جسم میں جو طاقت نہیں رہی زبان جو ذاکہ نہیں رہا بابا جی جھوٹ بولا تو پھر بھی باز نہیں آدھا پیا اور جی میں شاءاللہ اور لکھتی میں تیری عمر ہے جھوٹ بولن دی کون سونے محمد دا امتی بولے جھوٹ آئے ویچ گناہ دے عمران گزری داڑھی ہوگی چٹی چوری عریدہ مال کھا کے تے عادت بن گئی مٹھی اور لٹی دی اگڑی دی کہیں نہ نٹھی تے اجڑی دی ہر کہیں نٹھی پروفیس میاں پتہ اوملے لکسی جناسی مو دے مٹھی اے رسی جس میں آسن قبرت لکسن بولو تسی لکسن خبراں چلو یہ یاد رکھے خبراں لکسن ضرور میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کرنا پہ اے جوان امان میرے سامنے بیٹھے جوانہ کو میں ایک دو نصیحتاں دے کے ویسا جوانوں میں سید ماں دا پترہ سید باپ دا پترہ تو دے آگے ہاتھ جوڑنا خیرات منگنا بھیک منگنا چیم انشاءاللہ موت قبول کریں لیکن شراب دے نیڑے نہ من اے میں ہاتھ چھوڑ کے عرضی پہ کرے نا جیڑا بندہ شراب پین دے وقت او کو پتہ نہیں لگتا اے میری بھین بیٹھی ہے یا میری بیوی بیٹھی او کو پتہ نہیں لگتا اور درمیان دیوار کھڑی تھی ہیں اکھائیں جو غیرت ختم تھی میں دیئے اور جیڑے والے بندہ شراب پینے اکھائیں جو حیا مک میں دیئے ختم تھی میں دیئے شرم کر کریم نبی دا امتی غیرت علی زندگی جی حیا علی زندگی جی بابی نور نے کیا خوبصورت ڈورا لکھا فرمایا رکھ دل وچ خوف خدا سیندہ کہیں بندے دا حق پیوے نا گھبراوے نا کہیں مشکل وچ کرے ہمت بزدل تھیوے نا وہ سچ موتے آنکھیں ظالم نو کرے گردن اصلو نیوے نا وہ دل نور عزت دی موت مریم بے غیرت بن کے جیوے نا شراب نہ پیویں شراب پی سے غیرت چلی ویسیا اکھیں چو حیا مک ویسیا جس ویلے شراب دا نہ آندے میں کو مولا حسین دا او جملہ یاد آویں دے کسی نے آکھا نا اے حسین ابن علی جی میں شالا لکھتی میں بال جیونی جوری جیوی یزید دی بیعت کر گھن اپنی جان میں بچا اپنے چھوٹے چھوٹے بالن دی جان میں بچا آپ نے فرمایا اوے کیا کھوی ہی یزید دی بیعت کر جنہوں کتے لڑیں دے ہندی بیعت کرن جرہ شرابہ پی دے میرے پیر امام حسین نے دوئے ہاتھ اٹھائے فرمائے لوگو انہا میرے ہتھنو ویکھے نے انہا میرے ہتھنو میرے نانے محمد نے چمی آئے یہ ہاتھ کٹا تو سکتا مگر شرابی دے ہاتھ نہیں دے یہ ہاتھ کٹا تو سکتا شرابی دے ہاتھ او بولو تو سی لگتی ہو
جی میں انشاءاللہ لکھ تھی میں تیرے مرشد امام حسین نے ترے دن دی بھوک برداشت کی ہے شراب دے ہاتھ نہیں دیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری سیال پیر سیال اچھا ٹھکے تو بیٹھے ہو سے ایسے ٹھیک جلے سارے ماشاءاللہ دے بیٹھے ہوئے اچھا جلے تھکے بیٹھے ہو اچھی آواز میں سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جی میں انشاءاللہ لکھ میں لمبی عمر ہوئی بال چمنی جوڑی جیوی تیرے مرشد امام حسین نے 72 گھنٹے دی پیاس برداشت کی تھی شراب دے ہاتھ نہیں دیتا کریل نوجوان علی اکبر لٹا دیتے شراب دے ہاتھ نہیں دیتا علی اصغر قربان کر چھوڑے شراب دے ہاتھ نہیں دیتا قاسم نے شباب لٹا دیتے شراب دے ہاتھ نہیں دیتا اپنی جھوپڑیاں اپنے گھر اپنے خیمے سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر چھوڑے شراب دے ہاتھ نہیں دیتا تو کیا دیا مریدیں حسین بھی کرندہ ودے تے شراب ہمیں پینا ودے اور کچھ شرم تک کرے ہاں اے بس کر غیرت دی گولی کھا شرم دی گولی کھا یا شراب پینا چھوڑ دے یا حسین کرنا چھوڑ میرے مولا حسین کو تیرے ورگے دوگلے بندے دی ضرورت ہی کوئی وہ کو جیڑا بھی چاہیدہ ہے مخلص بندہ چاہیدہ ہے وہ کو جیڑا بھی چاہیدہ ہے ایک چاہیدہ ہے میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کرتا ہوں ایک جملہ بڑا ہی کروائے لیکن برداشت کریو جی میں انشاءاللہ لکھتی میں کان کھول سید قیمتی جملے کناٹ پا لکھتی میں اگر شراب پی کے مرے ہو تو کتے دی موت مر سے اور اگر نماز کی حالت سے مرے ہو تو مولا حسین دے غلام علی موت مر اگر نماز کی حالت نماز کی حالت سے مرے مولا حسین دے غلام علی موت مر کسی دھی بھین دی عزت دشمن نہ بڑی نہ پڑی کسی دھی بھین دی عزت دشمن اس ویلے تک مرسے کہنا جب تک انہاں اپنی اکھا نال اپنی دھی بھین کو بے عزت تھی نہ دیکھ سے میں جھولی پھیلا کے خیرات منگنا مالک ہر دھی بھین دی عزت دی ورد بن جی انشاءاللہ ایک قرض ہی آج نہیں تا کل دے کے مرے اچھا ہوں کاوڑ دل لگی بیٹھی ہو غصہ تو لگیا بیٹا ہوں اچھا جڑے بندے کو کاوے لگی بیٹھی اونچی آوازاں سبحان اللہ پڑھو نہ کاوے پڑھو سارے مقابل لگے سارے غصے لگے بیٹھے چلو غصہ کرو ترا حق پر دے غصہ کرو دل دیکھنا اچھا ایویں ہے نا سارے ملتان علی سائیڈ دے نا یہ میری گل دی سمجھ آنی بھی ہے سارے ملتان علی سائیڈ دے بنجو نا صحیح اتھے ایک ٹرینڈ چل گئے ایک رواج چل گئے سارے سریکیاں میں جب تک مولوی عوام کو دھووے نہ مولوی دی تقریر نہیں لگتی جب تک مولوی عوام کو کھریاں نہ سناوے مولوی عوام کو دھووے نہ مولوی دی تقریر نہیں لگتی تے میں ڈردا کہ نہیں عوام میں کو بھی نہ دھو چو میں کو میڈا ڈک میں کو تیڈا ڈک یہ جنہیں تو سے کھل دے بیٹھے میں کو تارو دے شک پوان لگ باقی لوگ بھامے نہ دو امام مسیح کو دھونے ہو تو سائنہ کو دھو اللہ تو کو دھوے مطلب دل صاف کہتا میں کو میڈا ڈک میں کو تیڈا ڈک میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈک یہ تا ظلم دی بھاپی بلدی ہے میں کو روحی چولستان دا ڈک اور جتا کوئی انصاف تا نہ کہنی میں کو پورے پاکستان دا ڈک جنہیں مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں میں کو چون دے قبرستان دا ڈک بس کر جی انشاءاللہ بس کر
یہ زندگی کے لمحے تیرے اور میرے لیے غنیمت ہیں، ان لمحوں میں کچھ کر لو جوانو، ان لمحوں میں اپنے برے باپ کی چٹی داری کا حیا کر لو، ان لمحوں میں نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے، ان لمحوں میں اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر لو۔ وہ ایک فقیر تھا، درویش تھا، مست ملنگ بابا اللہ والا تھا، اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا تو ڈاکٹر صاحب نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا۔ بابا جی تو نے سجدہ نہیں کرا، تو نے نماز نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت عطا فرمائے، تمام بھائیوں کو شفا عطا فرمائے، لمبی عمر۔ آپ کے محلے میں سے کسی بزرگ کی اگر آنکھوں کا آپریشن ہوا ہو تو ڈاکٹر نے اسے سجدہ کرنے سے روکا ہوگا، بابا جی تو نے سجدہ نہیں کرنا، اگر سجدہ کرو گے آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا، آنکھیں کی پھر سے خراب نہ ہو جائے۔ ایسے ہی بابا جی نے آنکھوں کا آپریشن کیا، 5 وقت کا نمازی بابا، اللہ کے حضور جھکنے والا بابا، تہجد کی نماز پڑھنے والا بابا۔ آنکھوں کا آپریشن ہوا، ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی کچھ دنوں کے لیے آپ نے نماز نہیں پڑھنی، سجدہ نہیں کرنا، قیام نہیں کرنا، رکوع سجود نہیں کرنا۔ بابا جی گھر آئے، بابا جی نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ایک دن گزرا کچھ نہیں کھایا، دوسرا دن گزرا کچھ نہیں کھایا، تیسرے دن گھر والے بول ہی پڑے بابا جی اور ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، ڈاکٹر نے تو آپ کو نماز پڑھنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی، بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے میں کیا کروں، جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی۔ وہ ایک دن کا سجدہ نہ کرے، ایک نماز نہ پڑھے، مالک کا دیا رزق کھاتے ہوئے اسے شرم آئے۔ ہم تو دن میں 10 روٹیاں کھا جاتے ہیں، شکر کا نام بھی نہیں لے۔ مالک بلال کے سر پہ کوڑے مارتا ہے، پتھر مارتا ہے، بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری۔ اللہ قبلہ مالک حضرت سیدنا بلال کے سر پہ کوڑے مار رہا ہے، پتھروں کی بارش برسا رہا ہے، نیچے میرے سونے نبی کا بلال مسکرا رہا ہے۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا اور بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا، عجیب کہانی ہے تیری، عجیب منظر ہے تیرا، عجیب داستان ہے تیری، اور تیرا مالک تجھے مارتا ہے، تو بجائے رونے کے آگے مسکراتا ہے۔ بلال نے جو جواب دیا وہ دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے۔ بلال نے کہا وہ میرا حال پوچھنے والے، تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ تم بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے جاتے ہو تو اس پیالے کو مٹی کا پیالہ ہے، بالکل سستا ترین پیالہ، اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہ یہ کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا او مظلوم بلال کا حال پوچھنے والو، تم بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہ یہ کچا تو نہیں ہے، اور اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میرے مالک بلال کو خرید لے، کھال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہو۔ یہ جو کھال ہے نا، میں کھال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم۔ بندہ کہتا ہے میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، کافی لوگ اس طرح کے بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، وہ تو کون ہے نہ جانے والا، وہ تجھے بلاتا ہی نہیں۔ تیرے اندر ہمت ہی کیا ہے، تیری جرات ہی کیا ہے؟ سچ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ تجھے بلاتا ہی نہیں۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتی۔ میاں
اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا. اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے, تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے. نہ بندے نہ, اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, علماء حق اہل سنت. ویسے اتنی بڑی مجلس میں نماز کا ذکر کرنا ہے تو بڑی حیران کن والی بات, کیونکہ یہاں جو بھی مولوی جو بھی عالم دین بیٹھتا ہے وہ اپنی ہی سناتا ہے. وہ یوسف زلیخا کے قصے تو سناتے ہیں. میرے جیسے خطیب حضرات جو ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں, اپنے مسلک کے عالموں کی بات نہیں کر رہا. لیکن خدا را ذکر مصطفیٰ کے محفل میں آنے والے نماز کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑنا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا خوبصورت عرضی کی تھی. کہا میرے کریم رب علی کو پیدا فرمانے والے, علی کو علی المرتضیٰ شیر خدا بنانے والے, علی کو سونے محمد کے قدموں پہ بٹھانے والے رب, میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا. مالک میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا, اور نہ ہی تو تیری جہنم کی خوف سے کرتا ہوں. مالک میں تو تیری بندگی اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی بندگی کی. حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا, آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز؟ بڑا ہی خوبصورت سا سوال تھا. کسی نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, سونیا ایک بات تو بتائیں. کہا جی کون سی بات ہے؟ کہا آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ آپ نے فرمایا میاں مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے. مجھے جنت سے کہیں زیادہ آگے والا جملہ دل کے کانوں سے سنیں, انشاءاللہ جان میں جان آ جائے گی, روح تڑپ جائے گی, دل مچل جائے گا. آپ نے فرمایا میاں مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے, اور مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے, اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے رب کی رضا ہے. میرے کریم آقا سے کسی نے پوچھا, آقا سونیا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری آج کی نماز پڑھی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ آپ نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہوگی, اچھا آپ لوگوں کے کیسے پتہ چلے گا آپ کی عشاء کی نماز پڑھی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابی جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہوئی گی. ایک آدمی کا اونٹ رات کو بہت زیادہ روتا تھا. ایک صحابی تھے, ان کا اونٹ تھا جو بہت زیادہ روتا تھا. ایک دن یہ آدمی میرے کریم نبی کی خدمت میں حاضر ہو. آقا جی یا رسول. میرے کریم نبی نے فرمایا جی بندے بول. میرے کریم نبی نے پر میں کیسے آنا ہوں؟ عرض کیا آقا میرا ایک اونٹ ہے جو رات کو بہت زیادہ روتا ہے. کیا صحیح؟ میرا ایک اونٹ ہے رات کو بہت زیادہ روتا ہے. آپ میرے اونٹ سے پوچھئے آخر وہ کیوں روتا ہے؟ میرے کریم نبی آپ نے فرمایا جاؤ اس کے اونٹ کو پکڑ کر لے آؤ. بابا جی اونٹ آ گیا میرے کریم آگے کے سامنے. اب میرے نبی نے پوچھا اونٹ خیر تو ہے کیوں روتا ہے؟ کیا تیرا مالک تیرے اوپر ظلم کرتا ہے؟ آقا ظلم بھی نہیں کرتا. اچھا تیرا مالک تجھے پانی نہیں پلاتا؟ آقا پانی بھی پلاتا. تیرا مالک چارہ نہیں ڈالتا؟ آقا چارہ بھی وقت پر ڈالتا. اچھا تجھے کوئی تکلیف تو نہیں؟ آقا تکلیف بھی نہیں. تجھے کوئی بخار تو نہیں؟ کوئی وجہ؟ اگر کوئی وجہ میرے
کریم نبی نے فرمایا اونٹ آخر تو کیوں روتا ہے؟ تو اس اونٹ کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا میاں. اونٹ نے عرض کی آقا میرے رونے کی وجہ اصل میں یہ ہے، یہ جو میرا مالک ہے نا مجھے چارہ بھی وقت پر ہی ڈالتا ہے، پانی بھی وقت پر ہی پلاتا ہے، مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں، مجھے کوئی بیماری نہیں. رونے کی وجہ اصل میں یہ ہے او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، اس اونٹ کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سنے گا. اس اونٹ نے کہا آقا روتا اس لیے ہوں، تڑپتا اس لیے ہوں، میرا یہ جو مالک ہے نا یہ روزانہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے. کیا سارے بولو کیا؟ جڑے جڑے عشاء کی نماز بغیر پڑھے سو ویندن او چوپڑا من باقی بولن. اونٹ نے کہا آقا میرے یہ جو مالک ہے نا یہ جو شکایت لے کر آیا ہے کہ میں کیوں روتا، یہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے. آقا میرے سامنے چار پئی بچھاتا ہے، اوپر لیٹ جاتا ہے، عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے. آقا رات کے دوسرے پہر جب میں مالک کی چار پئی کے نیچے جہنم کی آگ کو جلتا دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں چھم چھم برسنے لگ جاتی ہیں. او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والے بندے نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی. جوان ہمارے میرے سامنے بیٹھے جوانوں، اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجا ہے. کیا صحیح؟ اچھا تھکے بیٹھے ہو نا، بس 5 منٹ کی حاضری ہے. جڑے جڑے تھکے بیٹھے ہوئے ایک اونچی آواز میں سبحان اللہ بولو نا. یہ بندوں کو زیادہ تھکے بیٹھے پہلے تو ذہنوں کو اٹھو. اللہ ایک بادشاہ تھا قبلہ وہ نا پھولوں کی سیٹ پہ سویا کرتا ہے، پھولوں کے بستر پہ سویا کرتا ہے. بادشاہ تھا، کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے اور یہ بادشاہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا. ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی ملازمہ بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی نا جھاڑو دینے کے لیے. اس نے دیکھا بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجا ہے اور بادشاہ ہے نہیں. اس نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کی سیج پہ سونے کا مزہ چاکی لوں. یہ بادشاہ جگہ روزانہ سمجھے کوئی نہ کوئی مزہ آنا ہی ہو سی. کیوں نہیں تھوڑی دیر کے لیے میں پھولوں کے بستر پہ سونے کا مزہ چاکی لوں. اس لونڈی نے کیا کیا، جھاڑو رکھا نیچے، چڑھ گئی بادشاہ کی سیج کے اوپر، بادشاہ کے بستر کے اوپر، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر. بابا جی لیٹی، سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آ گئی. ادھر سے کم وقت نیند آئی، ادھر سے بادشاہ بھی آ گئے. بادشاہ نے دیکھا ہائیں ذات تی کوڑ کے لیے شیر نال جپے 2 ٹکی دی ملازمہ بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سو گئی. اس کی جرت کیسی؟ بادشاہ نے سوٹا اٹھایا، مارنے لگ گئے. اب بادشاہ اوپر سے مار رہا ہے، نیچے یہ لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی. 2 کام، روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے. بادشاہ نے سوٹا رکھا نیچے، کہا لونڈی تجھے ماریں گے بعد میں، تیری طبیعت بعد میں بنائی جائے گی، پہلے یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے پھر ہنسی کیوں. اس نے کہا بادشاہ روئی اس لیے کہ مجھے درد ہو رہی. اچھا ہنسی کیوں ہے؟ کہا ہنسی اس لیے ہوں اس وقت میں سوچ رہی ہوں کہ جو ایک لمحے کے لیے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سوئے اسے اتنی سزا مل رہی، اور جو بادشاہ ساری زندگی پھولوں کی سیٹ پہ سوتا رہے اسے کتنی سزا مل. اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجا ہے، لذتوں سے بنا بستر سجا ہے. شیطان لاکھ بار کوشش کرے گا تمہیں یہاں اس لذتوں سے بنے بستر کے اوپر سلانے کی، کبھی نہ سونا. اقبال نے کیا خوب لکھا تھا، اے نوجوان یہ جو تو نے باہر سے زبردستی شیطان کو پکڑ کر یہاں بٹھا دیا ہے نا، اس شیطان کو گرفتار کر لے، نہیں تو یہ تم ہی گرفتار کر لے. اقبال کہتا ہے شیطان کو مار دے، نہیں تو یہ تم ہی مار دے گا. آپ نے کیا خوب لکھا،
کہا کہ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ارے شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا، ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہے رب سے چاہتے، ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔ اللہ نعرہ تکبیر کا ختم ہوا جوانوں، پلیز مطلب ماشاء اللہ حاضری لماونی میں دھرنا مرن نہیں ہے، میں تھوڑا جہا خطاب ہی سنا ہے اور میرا مختصر یہ خطاب ہونے، میرا خطاب پورا ٹھیک ہے۔ بس میں آ رہا تھا، کسی نے کہا شاہ جی باقی والا کچھ سنانا نہ سنانا، لیکن وہ والا جو واقعہ ہے نا، وہ زندگی بدل دینے والا واقعہ، وہ ضرور سنا۔ لیکن اس سے پہلے میں میٹھے نبی کی ایک میٹھی سی حدیث مبارکہ نہ سنا جوانوں، میں سناؤں گا نہیں، تمہیں سمجھاؤں گا، تمہیں پڑھاؤں گا، یاد رکھنا میں تمہیں امانت دے کے جا رہا ہوں، یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی میری آواز سن رہی ہیں، ان کو بھی میں امانت دے کے جاؤں گا، کل جا کر اپنے دوستوں کو بھی سنانا۔ جوانوں سادے الفاظ یاد کر لو، میاں رٹ لو۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جائے۔ اللہ آؤ نا پھر اللہ کے دوست بن جاؤ، اللہ کے حبیب بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر، اللہ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا، پھر یہ دنیا بھی تمہاری، پھر یہ دولت بھی تمہاری، پھر رزق بھی تمہارا، پھر کرسی بھی تمہاری، پھر اقتدار بھی تمہارا، ہم بھی تمہارے، تم بھی تمہارے۔ اللہ وہ ایک فقیر تھا، وہ والا واقعہ میں بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ وہ ایک فقیر تھا، درویش تھا، اللہ والا مست ملنگ بابا، اس نے اپنے کندھے پہ چادر رکھی ہوئی تھی، ادھر سے آ رہا تھا، ادھر سے چور قبلہ دوڑتا ہوا آیا، فقیر کی چادر لے کر بھاگ گئے۔ ادھر سے بابا جی آ رہے، بابا جی کندھے کے اوپر چادر تھی، ادھر سے چور دوڑتا ہوا آیا، بابا جی کی چادر لے کر بھاگ گیا۔ اب چور چادر لے کر اس طرح بھاگا، بجائے چور کے پیچھے بھاگنے کے بابا جی نے کیا کیا، قبرستان کی طرف دوڑ لگا۔ چور چادر لے کر اس طرف بھاگا، ساتھ میں قبرستان تھا، بجائے چور کے پیچھے بھاگنے بابا جی نے قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی۔ کسی نے دیکھا، پوچھا او بابیا تیری بھی عجیب کہانی ہے، تیری بھی عجیب داستان ہے، تیرا بھی عجیب منظر ہے، اور چور چادر لے کر اس طرف بھاگ رہا ہے، تو بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ اور بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ یہ سن کر اس بابا جی نے کہا بیٹے چور کو چھوڑ کر قبرستان کی طرف اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ یہ چور جہاں مرضی آئے چلا جائے، آخر اس نے آنا تو قبر میں ہی، تو جب یہ قبر میں آئے گا نا میں اسے پکڑ لوں گا۔ نہیں آپ لوگوں کو کوئی نہیں پکڑے گا، کیوں آپ لوگوں نے قبر میں تو جانا ہی نہیں ہے نا۔ اگر یہ آپ لوگوں کے اندر ہے، آپ کے کسی نے اللہ اکبر جوانو، وہ مجھے ایک جملہ یاد ہے کہ وہ ایک سائڈ پہ رکھیے گا، اللہ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں کیا میری آخری بات، میرا آواز ختم ہے، آخری نصیحت جوانو، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں کیا ہاتھ لہرانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو، کیا نعرے لگانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا شبیر قمر بخاری کو ملتان سے بلا کر یہاں پیسے پھینکنے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر آئیے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں۔
میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے، دیکھو جی مجھے آپ کے کھانے میں اسلام لکھا ہے، الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا نہ بندے نہ، کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تیری وضاحت، تیرا طرز زندگی، تیرا انداز معاشرت، تیرا اٹھنا بیٹھنا اس طرح کا ہو کہ تو دور سے آ رہا ہو، کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام ہے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک میں نے جو کچھ پڑھا، میرے بھائیوں نے جو کچھ سنا، اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ اے میرے کریم رب، میرے بھائیوں نے ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائی، خوبصورت محفل سے یہ اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ فقیران آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔